मजम्मत करते हैं। ये एक बहुत अफसोसनाक हादसा है जिसकी जितनी भी शदीद तरीके से मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। कि जिस तरह इंसानियत का खून बहा उधर कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। फॉर से रिस्पेक्ट थी दी मैं उसने समार वक्त और बहुत अहम मौजू है जिससे हम मजीद आज़ादी मिलती है, 5 साल और ज़्यादा आज़ादी मिलती है और ये आज़ादी बढ़ते बढ़ते 18 साल की उम्र में बच्चा मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाता है। एक मॉडर्न जमहूरी हमारे यहाँ इसका उल्टा है। सेकुलर हम बच्चे को शुरू में माहौल ढील में देते कैसे हैं, की जाए। आहिस्ता 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 बच्चा जब बड़ा हो रहा है बदकिस्मती से 13 साल की उम्र में पाकिस्तान बनते ही जब तो उससे हम जो है मौलवी होता कत्ल है करते वो लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते थे, कायदे आज़म को काफिर आज़म कहते थे। उन लोगों ने पाकिस्तान में कायदे आज़म के पाकिस्तान पे पहले दिन कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि कायदे आज़म की जो पहली तकरीर थी कि पाकिस्तान वक्त आएगा कि पाकिस्तान में हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा आइन की नज़र में। लेकिन हमारी बदकिस्मती के पहले दिन ही पाकिस्तान के आइन को बदल दिया गया फौज और मुल्ला कुरैशी ने मिलकर, और वो लोग जो उसको पाकिस्तान काफिर आज़म कहते थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये मेरा मौजू आज का नहीं है। आज का मौजू है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत बिल्कुल इस तरह होती है जिस तरह आप काश्तकारी करते हैं, जो बोते हैं वो पाते हैं। आप जो बोएंगे वही आपको मिलेगा। तो इसमें आप अगर नफ़रत के बीज मरते हैं तो वो नफ़रत का माहौल मिलेगा, तशद्दुद का बीज बोते हैं तशद्दुद का मिलेगा। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते पे जाते हैं जिसमें आप तरबियत देते हैं। हमने नॉर्वे जैसे आज हम नॉर्वे जैसे इस मुल्क की कदरें हमारे मुल्क की कदरों से मुख्तलिफ हैं। तरबियत का जो अंदाज़ हमारे यहाँ है वो नॉर्वे में नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों को जो तरबियत दी जाती है वो 2 मुतज़ाद तरीके हैं। एक जमहूरी सेकुलर माहौल में बच्चों को जो तरबियत दी जाती है उसमें बच्चों की इनफरादी शख्सियत को प्रवान कराया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत जो है जिनसी बुनियाद पर की जाती है। लड़कियों को एक अलग तरीके से तरबियत दी जाती है, लड़कों को दूसरे तरीके से तरबियत दी जाती है। लड़कियों को एक अच्छी बीवी बनने की तरबियत दी जाती है जबकि लड़कों को छूट दी जाती है। और फिर दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से लेकर एक ख़ास उम्र तक उसको ढील दी जाती है। जबकि नॉर्वेजियन माहौल में एक सेकुलर जमहूरी, मैं नॉर्वेजियन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, एक सेकुलर जमहूरी मुल्क, इसमें कोई भी मुल्क हो सकता है, पूरे यूरोप है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जापान है, वहाँ पे जो बच्चों की तरबियत की जाती है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो शुरू में उस पर सख्तियाँ होती हैं, लेकिन उसकी उम्र के साथ साथ उसको ढील देना शुरू होती है कि 3 साल का बच्चा क्या काम कर सकता है, 4 साल में उसको मज़ीद आज़ादी मिलती है, 5 साल में उसको और ज़्यादा आज़ादी मिलती है, और ये आज़ादी बढ़ते बढ़ते 18 साल की उम्र में वो बच्चा मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाता है। हमारे यहाँ इसका उल्टा है। हम बच्चे को शुरू में ढील देते हैं, आहिस्ता 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 बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है 13 साल की उम्र में उसे रोज़ा रखवा देते हैं, जबकि उससे पहले कभी उसने वो नहीं किया होता है, फिर उसकी रोज़ा कुशाई की जाती है। बहरहाल ये हर एक ने अपनी तरबियत जो है अपने माहौल के मुताबिक, लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चे को जो ज़िद की आदत आपने शुरू में डाल दी होती है वो बड़ी उम्र में जाके बहुत चाह रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं कोई 2 हफ्ते पहले रेमा की एक दुकान पे सौदा खरीद रहा था, तो वहाँ हमारे एक बच्चे ने शोर मचा दिया चॉकलेट के लिए। माँ शुरू में उसको कहते नहीं देख के लोड़ा गिरा, वो नहीं करती रही। वो बच्चे ने जिद, वो ज़मीन पे लेट गया इधर उधर पलटने, तो माँ ने चॉकलेट लेकर उसे दे दिया। तो मेरे साथ एक नॉर्वेजियन खातून पीछे जो मेरे साथ काम करती खड़ी थी, वो कहती अगर शुरू में ही दे देती तो ये बच्चे के ऊपर उल्टा असर होता। अब इतनी ज़िद के बाद उसको दिया तो आपने इसको मतलब क्या करें, ज़िद्दी बना रही। तो ये है तरबियत का। तो नॉर्वे में एक प्रोग्राम चलता है ICDP, ई से डे पे। ये एक नॉर्वेजियन साइकोलॉजिस्ट
کاشٹائن ہن آئیڈن نے اس پروگرام کو تیار کیا ہے. اس کا مطلب ITDP کا مطلب ہے انٹرنیشنل چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام. میں نے اس میں وائی لیزر کا کورس کیا, پھر میں نے 8 گروپ بیدل گرورود میں 4 خالص پاکستانی عورتوں کے اردو میں اور 4 جو ہے مشترکہ نارویجن پاکستانی میں مختلفوں میں وہ اس میں وہ کورس کرائے فیملیز کو. اب اس کورس میں جو ہے وہ جو ہے یہ آپ کے دماغ میں ساری باتیں موجود ہیں جو اس کورس میں کرائی جاتی ہیں. آپ وہی چیز کر رہے ہو, اس کورس کے ذریعے اجاگر کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو اس طرح کیا جائے تو یہ کورس جو ہے کہ آپ بچے کو کس طرح, بچے کو جب 1 سال سے 2 سال تک کس طرح ڈیل کرتے ہیں, 4 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں, آپ اس کی حد بندیاں کس طرح کرتے ہیں جسے گرینسز سیٹنگ کہتے ہیں, یہ اس قسم کی باتیں اس کورس میں کرائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ پیرالل ایک اور کورس بھی چلتا ہے PMTU جس کو کہتے ہیں. یہ ان والدین کے لیے جن کے بچے بہت زیادہ ضدی یا اس پہ وہ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ کورس ہے. لیکن ICDP جو ہے اس کورس کے ذریعے یہاں پہ بیدل عاللہ میں جو ہے وہ جمیل صاحب کرا رہے ہیں, یا آفتاب صاحب بھی اس کورس میں جاتے ہیں. تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ اس کورس میں جائیں تو بہت سی وہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں. آپ نے اپنے مذہب اپنے کلچر کے ساتھ ساتھ رہ کر وہ چیزیں سیکھنی ہیں. آپ نے کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک ماڈرن ماحول میں رہنے کا طریقہ آ جائے. ہم ناروے میں رہ رہے ہیں, ایک جمہوری سیکولر ملک ہے, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اس ملک پر کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں, جو کہ اس کی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں اپنے ملک میں نہیں ملنی تھی وہ یہاں ہمیں آ کے ملنی ہیں, وہ آزادیاں ہمیں ملی ہیں. آج ہمارا مولوی جو ہے ہندوستان کا مولوی کہتا ہے کہ نہیں جی ہندوستان کو سیکولر ہونا چاہیے, اسی مولوی کا بھائی پاکستان میں کہتا ہے نہیں پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا تضاد دیکھیں. آج اگر ناروے میں جمہوریت اور سیکولرزم سیکولر نارمز نہ ہوتی تو کیا آپ کو اس طرح کی مذہبی آزادیاں مل سکتی تھیں؟ یہ وہ سیکولر ریاست ہے جس نے آپ کو یہ آزادیاں دی, یہ جمہوری ریاست ہے جس نے آزادیاں دی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی جو تربیت کریں وہ اس ملک کے جو پازیٹیو نارمز ہیں اس کو بھی ساتھ میں رکھیں. بچوں کو مناسب آزادیاں دیں, ان کی شخصیت کو پروان چڑھائیں. ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کے اندر جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ ہے جی تابع دار بنایا جائے, بچے کو فرما بردار بنایا جائے. ایک بچہ اگر باپ سے بار بار سوال کرتا ہے تو جھڑک دیا جاتا ہے کہ نافرمان ہے, حالانکہ یہ فرما برداری کا کوئی اصول نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ سوال نہ کرے. مطلب کہ ہم فرما برداری اور نافرمانی میں بھی فرق محسوس نہیں کرتے کہ کون سی چیز فرما برداری کے تحت آتی ہے کون سی نہیں آتی. تو بچوں کے ساتھ جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سطح پہ جا کے ہمیں بات, پھر ایک ہوتا ہے پرائم ٹائم. بچوں کو پرائم ٹائم دینا جو ہے وہ کیا ہے؟ پرائم ٹائم, میں گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میرے بچے سامنے کھیل رہے ہیں تو یہ پرائم ٹائم نہیں ہے. یہ بچے اپنی دنیا میں کھیل رہے ہیں, آپ نے ان کو کوئی ٹائم نہیں دے رہے. آپ بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں, انہیں کہانیاں سنائیں, انہیں باہر لے کے جائیں, انہیں چیزیں دکھائیں, ان کی زبان میں جیسے جیسے آپ ان کو لفظ دے رہے ہیں وہ ان کے لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے فلم دیکھیں, ان کے ساتھ مشترکہ کھیل کھیلیں. یہ چیز یہ ہوتا ہے پرائم ٹائم. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہفتے اتوار کو 2 فیملی آ جاتی ہیں, ہم فیملی میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں, گپے مارو کے بچے کھیلو کے, ہم سمجھتے ہیں کہ بچے خوش ہیں. اس کے ساتھ بچے سیکھ کچھ نہیں رہے, وہ بچے ضائع جانے کے لیے جن کے بچے وہی وقت اگر آپ بچوں کو دیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, ان کے پرابلم سنیں, انہیں بتائیں, ان کو صحیح گائیڈ کریں, اور حکمرانی کا وہ جو دور ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں کہ جی ماں اور بچوں کی تربیت جنسی بنیاد پہ نہ کریں کہ لڑکی کو الگ اور لڑکے کو الگ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچے اس ماحول میں بھی رہ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ گھروں میں اسی طرح اپنی بہنوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس طرح ایک عام پاکستانی بچہ کر رہا ہوتا ہے, پاکستان میں کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ گھر میں اس کو بتایا گیا ہے کہ تو اس سے زیادہ افضل ہے. تو وہ چیز جو ہے اس کو اب ختم ہمیں کرنا ہوگا. ہم ایک اس ملک کے باشندے ہیں, اس ملک کی جو اچھی روایتیں ان کو ساتھ لے کے ہمیں چلنا ہوگا. یہ ہمارا ملک ہے, ہماری جڑیں اس میں بن گئی ہیں. اب یہ ہماری تیسری جنریشن یہاں جا رہی ہے, اور اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ICDP کا جو پروگرام ہے اس میں آپ جائیں. یا آفتاب صاحب بھی اس میں جا رہے ہیں, میں نے اس کے کئی کورسز کرائے ہیں, یہاں جمیل صاحب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اردو میں بھی ہو رہے ہیں, نارویجن میں بھی ہو رہے ہیں, آپ کو جو جس میں, اور اس میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں بتائی جائے گی. آپ کہیں یہ تو مجھے پتا تھا, لیکن اس سے پہلے آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ کتنی اہم بات تھی. اس پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ
اس کی اہمیت کیا ہے تو آپ وہ جائیں پروگرام میں جا رہے ہیں تو آپ کو اس وقت یہ مذہب پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تھا لیکن میں نے کیا کیوں نہیں. اور اسی اس میں آپ بچوں کو تربیت دیں. آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو اپنا مذہب نہ دیں, آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو اپنا کلچر نہ دیں. میں کہتا ہوں کہ کلچر جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے مذہب سے. لوگوں نے پوری تاریخ اٹھانے مذہب یوں بدل دی ہیں. پنجابی جو ہے پنجابی رہا ہے لیکن مذہب بدل دیے ہیں. ہندو سے مسلمان ہو گیا, مسلمان سے سکھ ہو گیا, سکھ سے کوئی اور مذہب, لیکن کلچر نہیں چھوڑا. کلچر وہی پنجابی رہا, چاہے کوئی انڈیا کا ہندو کا ہو چاہے پاکستانی مسلمان کا ہو, پنجابی مسلمان کا. صاحب بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا بچوں کے بارے میں. میں بھی کچھ بچوں کے بارے میں یہاں بات کروں گی. یورپ میں بچوں کی پرورش. بچے پھول ہوتے ہیں, دنیا کے کسی مقام پر بھی جنم لیں یہ پھول ہی کہلاتے ہیں. میرا آج کا موضوع یورپ میں بچوں کی پرورش ہے, تو میں یورپ اور بالخصوص ناروے کے بچوں کے بارے میں مختصر بات کروں گی. کہتے ہیں کہ بچے کا دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے خوش ہے, ناراض نہیں ہے. ناروے میں رہنے والے غیر ملکی چونکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملکوں کا تہذیبی اور مذہبی پس منظر رکھتے ہیں, اس لیے ان پر اپنے بچوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے ورثے کو بھی منتقل کرنا ہوتا ہے جو وہ اپنے ساتھ لائے ہوتے ہیں. اس طرح غیر ملکیوں پر یہ دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ان حدود پر کریں کہ وہ مقامی تہذیب کے بنیادی خد و حال کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان کو بھی نہ بھولیں. معاشرتی اثرات. ناروے کا نظام چونکہ سوشلسٹ جمہوری نظام ہے اور یہاں رہنے والوں کو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھانا پڑتی ہیں, اس لیے عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. ڈے کیئر یعنی کہ بارنے ہاگن. ناروے میں جوائنٹ فیملی سسٹم موجود نہیں ہے. ایک فیملی ہے جو بچوں اور ماں باپ پر مشتمل ہے, اس لیے کام کاج کی صورت میں بچوں کو بارنے ہاگن بھیجا جاتا ہے. گھریلو ماحول. اگرچہ بارنے ہاگن میں بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کی جاتی ہے مگر پھر بھی بچوں کو گھریلو ماحول دینا بہت ضروری ہے. ماں باپ تھکے ہارے کام کاج سے گھر آتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے فالتو وقت کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں تاکہ بچے کو اپنی مادری زبان سکھا سکیں اور اپنے کلچر سے واقف کرائیں. باہمی محبت. اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں جو بچوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. بچے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے مزاج بھی جارحانہ ہو جاتے ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو اپنے بیڈ روم تک کسی چیز کو یا چھوڑنا نہیں ہے بچوں کی غیر موجودگی میں حل کریں. ماحول میں رہنے کا طریقہ آ جائے. بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے ایک گریز جمہوری کریں. سیکولر ملک ہے. والدین پر اعتماد. سب سے ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ والدین بچوں کو تحفظ کا احساس دلائیں اور ان کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کریں. بچے کو کسی بات کا خوف ہے یا وہ باعث عدم تحفظ اور غلط حالات کا شکار ہوتا ہے تو اسے ڈانٹنے یا مارنے کی بجائے اسے بعد میں لے کر اس کا مسئلہ توجہ سے سنیں تاکہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ جائے. یاد رکھیں ذرا سی لاپرواہی بچے کی نفسیات کو تباہ کر دیتی ہے جو وہ تمام عمر اپنے ساتھ لے کر چلے گا اور اس کی شخصیت پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں. اس لیے بچوں کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. مار پیٹ. ناروے کے قانون کے مطابق مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے. اسکول ہو یا گھر. دیکھنے میں آیا ہے جن گھروں میں سخت اور مار پیٹ والا ماحول ہو وہاں کے بچوں کی زیادہ تعداد کرائم کی طرف گئی ہے. لہٰذا میری گزارش ہے مار پیٹ سے گریز کریں. بچوں کی کفالت. بچوں کی دیکھ بھال, خوراک, لباس وغیرہ والدین کی ذمہ داری میں آتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مہنگی اشیاء
لے کے دیں، لیکن ان کی ضروریات کو پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جو کہ ناروے کے قانون کے مطابق 18 برس تک ہے۔ جبری فیصلے۔ ناروے میں بچوں کی تعلیم و تربیت جو اسکول میں ہوتی ہے وہ بچے کو 15-16 سال تک اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی پڑھائی کا فیصلہ کر سکے کہ اس نے آگے کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور اس سلسلے میں اسکول میں روزیور بھی ہوتے ہیں، اساتذہ بھی بچے کی مدد کرتے ہیں ان کے آگے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ والدین بچوں کو ان کی مرضی کے مطابق آگے پڑھنے میں اور اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ICT پھر ہی وہ اپنا ٹیلنٹ استعمال کر سکیں گے۔ انہیں زبردستی ڈاکٹر یا انجینئر بنانے پر مجبور نہ کریں، صرف انہیں اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کریں، کسی مخصوص تعلیم کی طرف نہیں، ورنہ ان کی قدرتی صلاحیت زنگ آلودہ ہو جائیں گی اور وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بارنیول ادارہ تحفظ و اتفاق۔ ناروے میں یہ ادارہ بھی موجود ہے۔ عام طور پر غیر ملکیوں میں اس ادارے کے بارے میں منفی سوچ جاتا ہے، حالانکہ یہ ادارہ بچوں کا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ جو میڈیا کا افیکٹ ہوتا ہے بچوں کی پرورش پہ اور بچے اس سے کیا اثرات لیتے ہیں، تو یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ بات بھی ہوگی اور بچوں کی پرورش۔ بچوں کی پرورش پر میڈیا کے اثرات اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو اس پہ ابھی بات کریں گے۔ آج کے اس دور میں اسپیشلی جو الیکٹرانکس میڈیا ہے اس نے تو ایک وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ یہ جس طرح وہ ہے کہ گلوبل ولیج، اور وہ سب کچھ ہر ایک چیز ایک جگہ پہ یکجا ہو گئی ہے انٹرنیٹ پہ، تو بچوں پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ میڈیا کو ہم دو طرح سے دو قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک الیکٹرانکس میڈیا جس میں ٹی وی، کمپیوٹر، آئی پیڈ، اسمارٹ فون وغیرہ آتے ہیں، اور ناروے کے حوالے سے یہ ایک اسٹیٹسٹک بھی تھی، اس میں سب سے زیادہ جو اسمارٹ ٹیلی فون ہے وہ ناروے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پرنٹ میڈیا میں نصابی کتابیں، غیر نصابی کتابیں، اخبارات، رسائل وغیرہ شامل ہیں۔ ابھی دونوں میڈیا، اسپیشلی میں جو بات کروں گا وہ الیکٹرانکس میڈیا جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا یہاں پہ۔ تو الیکٹرانکس میڈیا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اچھے اثرات کیا ہیں، اس کو کس طرح سے ہم بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ جو الیکٹرانکس میڈیا ہے یہ جدید دور کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ابھی اگر آپ کہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو اس سے بالکل آپ پیچھے کر دیں تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ الیکٹرانکس میڈیا کی مدد سے تعلیم کا حصول بہت جلدی اور تیز تر جو ہے وہ بھی ممکن ہے۔ اس میں اگر دیکھیں کہ جس طرح ہمارے دو کلچر ہیں، یا ایک پاکستان کا کلچر اور ایک نارویجن کلچر جو ہے، تو اس میں بچوں کو زبان سکھانے کے لحاظ سے، اور جو بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں اور ادھر تو وہ نارویجن زبان سیکھ رہے ہیں، ادھر کے کلچر کا بھی ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے بھی دو بچے ہیں تو جو ایک سب سے زیادہ اوٹ فوردرنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن، زبان سکھانے میں جو ہے نا وہ کافی دشواری پیش آتی ہے۔ بچے پانیہاگے پہ جاتے ہیں، اسکول پہ جاتے ہیں، سارا دن ادھر نارویجن بولتے رہتے ہیں،
تو اگر اس الیکٹرانکس میڈیا کو اس طرح سے استعمال کیا جائے تو اس میں کافی مدد ملتی ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں گوگل پہ سرچ کریں یا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کہ اردو سٹوریز، تو اس میں وہ ساری سٹوریز آپ کو مل جائیں گی جو ہم بچپن میں اسکول پہ پڑھتے رہے ہیں. شیر و چوہا اور دوسری جو جتنی بھی اس طرح کی جو اخلاق بنانے کے لیے جو سٹوریز ہیں جن کا ایک مورل ہوتا ہے، وہ ساری اردو میں ملیں گی آپ کو ویڈیو کے ساتھ جو ہے. تو اس لحاظ سے بندہ اس کو پازیٹیولی استعمال کر سکتا ہے. یہ جیسے کہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ ثقافت کے لحاظ سے کہ اپنی ثقافت سکھانے کے لیے اور زبان سیکھنے کے لیے جو الیکٹرانکس میڈیا جو ہے کافی معاون ہے. یہ دونوں زبانیں جو ہیں، اردو زبان اور دوسرا جو ہے نارویجن زبان، ابھی کافی دوستوں کو شاید پتہ ہوگا، اس میں جو ہے اوتانکس ڈائریکٹر آتے نے ایک جو ہے ڈکشنری بنائی ہے. پہلے وہ ہمارے پیارے بشیر صاحب تھے، انہوں نے اس کو کتابی شکل میں ڈکشنری بنائی تھی. ابھی جو ہے نا اوتانکس ڈائریکٹر آتے نے بنائی ہے وہ ڈکشنری جو ہے، اس کا نام ہے لیکسیون. انٹرنیٹ پہ جا کے اگر سرچ کریں تو وہ کافی ساری زبانوں میں ملتی ہے. اس میں اردو، ہندی، انگلش اور وہ ساتھ جو ہے کہ وہ اسپیکنگ ڈکشنری ہے. یعنی وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ بول کے بتاتی ہے آپ کو لفظ کا تلفظ جو ہے. تو دونوں میڈیا سے جو ہے اطلاعات کی بہم فراہمی ہوتی ہے، جلدی اطلاعات ملتی ہیں. اگر شاید اس طرح سے آیا کہ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس طرح سے پتہ نہیں ہوتا ہے، ادھر پہلے خبر آ جاتی ہے یہ میڈیا کی وجہ سے جو ہے کہ. اور اس میڈیا کے الیکٹرانکس میڈیا کے اسپیشلی جو ہے اس کے برے اثرات پر ان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اگر اس کی کوئی لیمٹس نہ رکھی جائیں اسپیشلی بچوں کے لیے جو ہے کہ بچوں کے لیے اگر آپ کوئی وقت کا تعین نہیں کرتے کہ آپ نے کتنی دیر کے لیے یہ استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے، تو وہ ایک بچہ بیٹھا رہے گا، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. وہ دوسرے لفظوں میں آپ کو ایک وہ بیبی سیٹر مل گیا ہے، آئی پیڈ یا اسمارٹ فون یا ٹی وی جو ہے، بچہ ادھر دیکھ رہا ہے، آپ اپنے کام کر رہے ہیں. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کو اس طرح سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ کو اس نے شرم اپنی طرف کیا ہوا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے زیادہ استعمال سے صحت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے اگر اس کا مسلسل استعمال کیا جائے. اور پھر جو ہے کہ بچے کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، بچوں کا زیادہ ٹائم ان چیزوں میں گزر جاتا ہے. اور جس طرح یہ پہلے بھی ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہے ابھی اس طرح سے ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا ایک طاقت بن گیا سوشل میڈیا جو ہے کہ اس کا اتنا اثر ہے اور ہم اس کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو گئے ہیں. جو اسپیشلی جو ہے نیو جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم اس پہ استعمال کر رہی ہے. تو جس طرح ابھی ادھر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ بچوں کو جس طرح سے کچھ ایسے کوئی ہیں گروپس ہیں جو ان کی ریکروٹیرنگ کرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. اور وہ بچہ گھر کے جو صوبے میں بیٹھا ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا رابطہ کس سے ہو رہا ہے، کہ کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہی ہیں اور اس طرح سے. تو اس میں سب سے زیادہ پہلی اور آخری جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی بنتی ہے کہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ انوالو رہیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہمارا بچہ اگر وہ آئی پیڈ استعمال کر رہا ہے، کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے، ٹی وی تھوڑا سا مختلف ہے، ٹی وی کے وہ چینلز ہیں اس پہ وہ پتہ ہے آپ کو کیا آ رہا ہے، کس طرح آتا ہے وہ. لیکن اسپیشلی جو انٹرنیٹ کے ساتھ جو اٹیچ چیزیں ہیں اس میں کمپیوٹر ہے، آئی پیڈ ہے، اسمارٹ ٹیلی فون ہے، اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ بچوں پہ آپ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کن چیزوں میں انوالو ہے. اگر وہ گیمز کھیلتا ہے تو وہ کون سی گیمز کھیل رہا ہے. اس میں گیمز میں پھر یہ ہوتی ہیں کہ ادھر اگر نیچے آپ جا کے دیکھیں اس کا جو پرسکریپشن سے ہوتا ہے انفارمیشن جو ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تو اس میں ایج لمٹ لکھی ہوتی ہے اور پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ گیم کس طرح کیا ہے.
اگر ایک بچہ جو ایک تشدد والی لڑائی جھگڑے والی گیم کھیلتا ہے تو وہ اس کے مائنڈ پہ ان چیزوں کا اثر ہوگا. اس سے ایک اور اس کا جو برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ سماجی روابط جو ہے ان میں کمی آ جاتی ہے. یعنی لوگوں سے ملنا یہ دونوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، وہ بندہ کافی سارا اپنا ٹائم اس پہ گزار دیتا ہے. ابھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں تو دونوں اپنے فون پہ مصروف ہیں اور شاید وہ سمارٹ ٹیلی فون کے ذریعے کوئی کمیونیکیشن کر رہے ہوں آپس میں بھی، بجائے اس کے کہ اورلی بات کرنے سے، فیس ٹو فیس بات کرنے سے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں تو اس سے وہ کافی برا اثر پڑتا ہے اور پھر وہ جو آپ کے روابط ہیں وہ بھی کم ہوتے جاتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے حدود کا متعین کرنا، گرینسز سیٹنگ. ابھی نثار صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ وہ اس سطح پہ ICDP کورس جو ہے، انٹرنیشنل چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا کورس ہے. اس میں فراعات لو سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے سب سے امپورٹنٹ جو پلاننگ کرنی ہے اور آپ نے وہ ان کے لیے گرینسز سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے. تو حدود و قیود کا تعین کرنے کی ضرورت و اہمیت یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، بہتر جانتے ہیں. انسان بنیادی طور پہ جو ہے سرکش ہے. اگر انسان سب کچھ خود بخود کر لے تو پھر تو قوانین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہوا تو آپ کو اس کا فائن ملتا ہے. اگر وہ فائن ختم کر دیا جائے تو میرا اللہ کافی بندے جو ہے نا وہ اگنور کر دیا کریں گے کہ چلو کیا کرنا ہے سیٹ بیلٹ جو ہے. بہت کم بندے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری سیفٹی کے لیے ہے. کچھ یہ زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اس کا اگر نہ اس طرح نہ کیا تو وہ جو ہے نا چلان ہو جائے گا، اس کا فائن ملے گا. تو اسی لحاظ سے جو ہے نا یہ حدود و قیود ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں اور ہر گھر میں ضروری ہیں. ہر گھر کی اپنی حدود و قیود، اپنی وہ گرینسز سیٹنگ، پلاننگ. وہ اگر میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں ان کے، تو ان کی فیملی ان کے گھر کے حساب سے، ان کے کلچر کے حساب سے جو ان کو اچھی لگتی ہیں، ان کے لیے بہتر ہیں، اس طرح کی وہ جو ہے حدود و قیود بنانی بہت ضروری ہے. بہت زیادہ ہو جائے گا، زور پکڑ دے گا تو پھر یہ والدین کے لیے بھی ضروری ہے جو ان کا سیکھ لاگو کریں اور بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور یہ بچے سے شروع سے، یعنی ادھر جو بچے کی ڈیفینیشن یہ ہے، بچہ ادھر ناقے کا قانون کے مطابق جو ہے کہ 0 سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے جو ہیں وہ بچے ہیں اس کا نام جو ہے، اور اس کی ذمہ داری والدین پہ ہے. تو یہ حدود متعین کرنے کی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری ہے. اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کی عمر اور سمے کے لحاظ سے حدود متعین کی جائیں. یہ اگر یہ ایک وہ تصویر میں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور اس پہ جو مختلف وہ رامر بنے ہوئے ہیں، تو اس کو اگر غور سے دیکھیں تو ایک بچہ ہے اور اس پہ جو ہے کہ وہ پہلے ایک وہ رامر بنا ہوا ہے، یعنی یہ گرینسر ہے اس کی. اور پھر یہ گرینسر کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی گرینسر اس کی عمر کے ساتھ ساتھ آپ واسٹ کرتے جائیں، ان کو بڑا کرتے جائیں. یعنی ایسی ہے کہ اگر اس کو بالکل تنگ کر دیں گے تو وہ بچہ توڑ دے گا ان کو، جو اس کو پھنسے نہیں کرتی وہ توڑ دے گا ان کو، اور پھر وہ اس کا الٹا نقصان ہوگا گرینسر بنانے کا بجائے فائدے کی کہ وہ نقصان ہوگا. تو بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جو گرینسر ہیں ان کو آپ نے زیادہ پڑھاتے جانا. اور یہ گرینسر بھی اسی طرح سے ہیں کہ جو آپ کی فیملی کے لحاظ سے، آپ کے کلچر کے لحاظ سے، ملٹی کلچر کے لحاظ سے جو ہے بہتر ہیں وہ بنانی آتی ہے. اور بہتر یہی ہے جس طرح میڈیا کے لحاظ سے جو ہے کہ الیکٹرانکس میڈیا جس میں iPad کا استعمال ہے بچے بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور اسمارٹ ٹیلی فون کا استعمال ہے، کمپیوٹر کا استعمال ہے. اس میں جو ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بچے کو ساتھ شامل کریں، بیٹا یا بیٹی یہ اس طرح سے ہے کہ اتنی دیر میں آپ نے وہ لیکچر کرنے ہیں، اسکول کا کام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے،
آپ نے یہ کرنا ہے، اور اتنی دیر آپ آئی پیڈ پہ گیم کھیل سکتے ہو. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایپس ہیں جو ابھی پڑھنے کے لیے، وہ نارویجن کے لیے بھی اور اردو کے لیے بھی. اردو کے الف بے کے کچھ ایپس ہیں بہت اچھے ہیں، بول کے بتاتے ہیں وہ، اور ساتھ جو ہے کہ الف انگور اور سارا جو ہے، تو وہ اگر بچے کے ساتھ آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں تو سارا اردو سیکھنے کے لیے بھی بہت اچھا پروسیس ہے یہ جو ہے. اس میں یہ ہے کہ منصوبہ بندی میں بچوں کو شامل کریں، وقت کا تعین کرنا اور اس پر عمل کرنا. اور بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو فزیکلی متحرک کریں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بچے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ دوسرے کاموں میں ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، جس طرح گیمز کھیلنا یا کوئی اور ان کے معاملہ جو ہیں جو بعد میں سامنے آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے جو ہے. تو اگر آپ بچوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کریں گے تو آپ شروع میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بچے کی کمیونیکیشن کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا ملان کیا ہے، وہ کس طرف کیا سوچتا ہے، کس طرف جا رہا ہے. یہ ایسے ہی سیدھی سی پنجابی میں اگر یہ ایک دیسی مثال ہے کہ جس طرح تو دو سال کے مصروف ہے اور شاید کہ اگر وہ پانی جا رہا ہے تو شروع میں بجائے اس لیے کہ آنلی بات کرنے سے فیس ٹو فیس بات کرنے سے، تو اس طرح کی باتیں چھوٹے تو اس سے وہ کافی برا اثر پڑتا ہے اور پھر وہ آپ کے وہ بھی کم ہوتے جاتے ہیں. جب اس پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جائے گا، زور پکڑ دے گا، تو پھر اس کے آگے یہ چھوٹے موٹے بند ویسے ہی کام نہیں کرتے، پھر وہ سرکش ہو جائے گا. تو بچوں کا بھی اسی طرح سے ہے، جب شروع میں آپ وہ ان کے لیے قانون قاعدے نہیں بنائیں گے تو پھر وہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، اب بچے کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا اور اس طرح سے، لیکن وہ پھر جو ہے اس کا حل نہیں ہوتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں شروع سے بچے کے ساتھ ساتھ اچھی کمیونیکیشن کریں اور ان چیزوں کو سوچیں اور یہ ان پہ عمل پیرا ہوں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو آپ یہ وضاحت کریں کہ یہ میڈیا جو ہے اس کا مثبت استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ پہلے والدین جو ہے ان کے پاس جو ہے نا پہلے یہ انفارمیشن ہو کہ اس کو کس طرح سے وہ جو ہے کہ وضاحت کر سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے اس دور میں. ابھی جو ہے یہ جو ہے یہ پچھلے دنوں میں اوتھانیکس اتاتن کی سائٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ گرونلنگ دے فیڈیٹر جس کو کہتے ہیں ادھر ایجوکیشن میں، اس میں ابھی انہوں نے یہ بھی شامل کر دیا ناروے میں، جو کمپیوٹر جس کو کمپیوٹر استعمال نہیں کرنا آتا وہ اس میں نہیں آتا. یعنی کھنے لے سے کھنے سکریوے اور آئینے، اور اس کے بعد یہ ہے جو ہے کہ کھنے برو کے داتا، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس لیے والدین کے لیے بھی بہت ضروری ہے جن کو کمپیوٹر کا اس طرح سے نہیں پتہ. وہ مختلف کورسز ہیں، کافی ساری آرگنائزیشن ہیں جو فری کروا رہی ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے ضروری ہے. یہ اسپیشلی بچوں کی جو ہے پرورش اس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ پاس ورڈ کا استعمال کرنا. آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، اسمارٹ ٹیلی فون ہے یا کمپیوٹر ہے، اور ایون کہ جو ٹی وی پہ بھی آپ پاس ورڈ لگا سکتے ہیں. اور اس میں انٹرنیٹ پہ تو یہ بھی ہے کہ آپ مختلف سائٹس جو ہیں، انٹرنیٹ کی سائٹس جو ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے ضروری نہیں ہے، بچہ ان کو نہ دیکھے اور ادھر نہ جا سکے، اس کے لیے آپ اس کی سیٹنگز میں جا کے وہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس چیز کی ایکسیس نہیں ملے گی. تو اس کے لیے وہ پاس ورڈ جو ہے وہ والدین کے پاس ہی ہونا چاہیے، نہیں کہ بچے کو پاس ورڈ بھی دے دیا جائے تو پھر وہ اس پاس ورڈ کا فائدہ نہیں ہے اس طرح سے. بہت شکریہ آفتاب بڑائی صاحب. جیسا کہ آپ نے سنا کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح کے سارے جو چیزیں ہیں ان تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، اور ہمارے بچوں کی تربیت یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فریضہ ہے اس سوسائٹی کا نہیں. اور جس طرح کہتے ہیں کہ ٹیوگریس جو ہے وہ خود بخود
پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگر آپ نے گلاب جو ہیں وہ اگانے ہوں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. میں دعوت دوں گا ہمارے اگلے مقرر جناب اطہر علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اسی ٹاپک کے حوالے سے. ان کی بانی بیان اور خود بھی فارغ ہے تو وہ اس ٹاپک پہ روشنی ڈالیں. اطہر علی صاحب. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان فیملی نیٹ ورک کا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ غائب گئے اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی قابل تعریف بات ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کچھ کہنا ہے. بہت سی باتیں یہاں بہت اچھی باتیں بچوں کی پرورش کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں. اگر میں اس میں کچھ باتوں کا اضافہ کر سکوں. وہ کسی نے کہا کہ جب آپ کوئی بھی جاب اپلائی کرتے ہیں تو عام طور پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کی افارنگ کیا ہے, کمپیٹنس کیا ہے. کوئی بھی جاب آپ کو تجربے, تعلیم اور کمپیٹنس کے بغیر نہیں ملتا. لیکن دو کام ایسے ہیں جو انتہائی مشکل کام ہے میری نظر میں, بڑی ذمہ داری کے کام ہیں, لیکن وہ بغیر کسی تعلیم تجربے کے آپ کو مل جاتے ہیں. ایک سیاستدان بننا اور دوسرا ماں باپ بننا. ہاں ہر آدمی, تقریباً ہر آدمی سیاستدان بن جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو کسی پیشگی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا تقریباً ہر آدمی ماں باپ بن جاتا ہے. لیکن یہ بالکل درست بات ہے کہ بچوں کی پرورش اور تربیت بہت ہی مشکل کام ہے, اور خاص طور پر ہمارے لیے جو ایک دوسرے معاشرے سے آئے ہیں اور ایک بالکل دوسرے معاشرے میں, نئے معاشرے میں جو ہمارے آبائی معاشرے, آبائی ملک سے بالکل مختلف ہے, اس میں ہم رہ رہے ہیں. وہاں ہم نے بچوں کی پرورش کرنی ہے. یہ اس میں بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ جانتے ہیں, میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جو بانڈو تراغس ہے یہ کبھی ایک طرح سے نہیں ہوتا, یہ چینج ہوتا رہتا ہے کے ساتھ. اگر آپ ناروے کی تاریخ دیکھیں تو جو ناروے کا بانڈو تراغس تھا آج سے, یعنی پچھلی صدی نہیں, اس سے پچھلی صدی نہیں, تو وہ تقریباً اسی طرح تھا جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہے, ہمارے دیہات میں خاص طور پہ. مثلاً لڑکیوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے ماؤں کی مدد کرنی ہے, گھر کے اندر رہنا ہے. لڑکے جو تھے وہ بار گورے جو تھی ان کی, وہاں وہ باپ کے ساتھ کام کرتے تھے, مدد کرتے تھے. بچوں کی کوئی یعنی ان کو کوئی آزادی نہیں تھی. بہت چھوٹی عمر کے بچے کام کرتے تھے, باہر کام کرتے تھے, پھر فیکٹری میں کام کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ناروے میں اور دوسرے یورپی ممالک میں بچے کی انفرادی حیثیت کو مان لیا گیا اور بچوں کے حقوق کی بات کی گئی, بچوں کے لیے برداشت پیدا کی گئی. یہاں بھی بچوں کو مارا جاتا تھا, پھر گھروں میں مارا جاتا تھا, اسکولوں میں مارا جاتا تھا. 1936 سے پہلے یہاں بچوں کو اسکول میں مارا جاتا تھا. اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہوا. یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے بانڈو رہنے کا, لیکن میں مختصراً اس کا ذکر کرتا جاؤں کہ 1840 سے پہلے جو بچے جرائم پیشہ نوجوان ہوتے تھے ان کو مارا جاتا تھا, ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا بڑوں کے ساتھ. 1841 میں ادھر اٹے گاتا میں ایک ادارہ قائم کیا گیا. ان نوجوانوں کے لیے جو جرائم پیشہ تھے, جن کا رویہ ان کا کرمنل, اس سوچ کے ساتھ یہ بڑوں کے ساتھ عام جیل میں ان کے لیے ایک الگ ادارہ ہونا چاہیے. اور پھر 1842 میں یہ حد کر دی گئی کہ آپ 10 سال سے کم بچے کو سزا نہیں دے سکتے, یعنی اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. پھر یہ سوچ ڈیولپ ہوتی گئی ناروے میں کہ جو بچے جن کا جرائم پیشہ, جن کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ جو کرمنل ہے بچے, ان کو سزا کی بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کی پرورش ٹھیک ہونی چاہیے, ان کی فیملیز کی مدد کرنی چاہیے. یہ
सोच बदलती गई और एक था रिक साहब बुखार था कैट्स नॉर्वे में, उसने इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की और उसने एक लॉ फॉर्शलाग लिखी जो उसने हुकूमत को भेजी और बाद में पार्लियामेंट में चली गई, और वो 1896 में एक कानून बना जिसे वर्गीलांस लोग कहते हैं, जो पहले यहाँ नॉर्वे का सबसे पहले पार्लियामेंट लोग था। ये जान के आपको खुशी होगी कि नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ एक बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए एक अलग कानून बनाया गया पार्लियामेंट में। फिर उसको चेंज किया गया 1953 में, और अभी जो 1984 का जो पार्लियामेंट लॉ है 1992 का वो चल रहा है। तो बच्चों के हकूक़ के लिए, बर्दाश्त के लिए आस्ता आस्ता एक ग्रेजुअली यहाँ माशरे ने तरक्की की, सोच को बदला। अब हमारे यहाँ क्योंकि सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, बच्चों की परवरिश हम जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, मुख्तलिफ है। अब कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये एक बड़ी लंबी बात है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमसे मेरी मुराद, अब हर पाकिस्तान में भी हर घर में फ़र्क है, गाँव और शहर में फ़र्क है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें जो हमारी परवरिश का तरीका है और जो नारवी माशरे की परवरिश का तरीका है उसमें बड़े फ़र्क है। और साहब जैसा कि कहा जाता है कि बदकिस्मती से हमारे कुछ घरों में, मैं तो ये लफ्ज़ भी यूज़ करता हूँ कि ओमवेंट बानेव ड्रागल से होता है। ओमवेंट बानेव ड्रागल से मेरी मुराद ये है कि हम लोग बदकिस्मती से कुछ ऐसे घर हैं जिनमें जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हर तरह की आज़ादी दी जाती है, वो जो मर्ज़ी करें, कोई ग्रेंसी सेटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं कहा जाता, और वक्त के साथ साथ उनको टाइट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि नॉर्वेजियन मुआशरे में इसके बिल्कुल उल्ट सारा कुछ होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वालिदैन उस पर ग्रेंसे, खिलारे ग्रेंसर होती हैं उनकी कि किस चीज़ की बच्चों को इजाज़त है, क्या नहीं है, वक्त और उम्र के लिहाज से उपद्रा किया जाता है। और जब जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है तो नॉर्वेजियन सोसाइटी में ज़्यादातर जो इधर देखने में आया वो ये है कि बच्चों को उनकी एज के हिसाब से आज़ादी दी जाती है। तो अतर अली साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया और हमें अच्छे कुछ मशवरे दिए। उम्मीद है कि हम इन पे अमल करेंगे। अब मैं दावत दूंगा अपनी अगली मुकर्रर बाजी नीलोफर साहिबा को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नीलोफर साहिबा। मैंने बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं कहना। मैं रोज़ निसार भाई से सुनती हूँ कि हम लोग अपना मज़हब बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं लेकिन सकाफत नहीं छोड़ते। लेकिन इनको शायद नहीं पता कि हमने मज़हब तो बड़ी देर हो गई छोड़ चुके हैं आज, लेकिन हमने अपनी सकाफत नहीं छोड़ी। क्योंकि पाकिस्तान में जब कोई किसी को इन्विटेशन भेजता है 5 बजे आना है तो लोग 10 बजे घर से निकलते हैं, और यहाँ पे भी यही होता है। आज हमने पूरा 1 घंटा लेट प्रोग्राम शुरू किया, और अगली दफ़ा जिस तरह के आफ्ताब भाई ने कहा कि यहाँ अगर बेल्ट ना बने तो फाइन लगता, अगली दफ़ा फाइन होएगा। अगर 5 बजे कहा तो 5 बजे आए, अगर कोई नहीं आएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। पाकिस्तान फैमिली नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से भी इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं, और हम आप सबसे दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ आपका असर व रसूख है, जिस सोसाइटी में जिस भी तंजीम से आपका तल्लुक़ है, इस चीज़ को उठाएं और प्लीज़ अपने बच्चों को ये बात बताएं कि हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, हम कौन लोग हैं, हमने अब इसी माशरे में रहना है और इसका एक अच्छा शहरी होने का सबूत हमको देना चाहिए। हम में से शायद कोई फर्स्ट जनरेशन से कोई वापस चला जाए, लेकिन सबके बच्चों ने इधर ही रहना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इस माशरे के एक अहम रुकन बने और बीतरा करें ताकि कोई किसी अच्छे मकाम तक पहुँचे। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खाना सर्व हो चुका।
अमीर साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि मैंने मज़हब के ख़त्म होने की बात नहीं की है, लोग सुन रहे थे, मैंने मज़हब की तब्दीली की बात की है। पूरी तारीख़ गवाह है, हिंदू मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, मुसलमान ईसाई बन गए, तब्दील मज़हब किया है, लेकिन कल्चर नहीं बदला उन्होंने। वो पंजाबी थे, ईसाई हैं, पंजाबी हैं, बैठे हुए हैं, ईसाई हैं, पंजाबी हैं, आप मुसलमान हैं, पंजाबी हैं, वो हमारे पॉल साहब बैठे हैं, हिंदू हैं, पंजाबी हैं। मैं इसकी बात की है, मैंने मज़हब ख़त्म होने की बात कहीं नहीं की है। तो ये इसकी तस्हीह करने सिर्फ इतनी सी हुआ है। और दूसरी बात ये कि हमारे पार्लियामेंट के दोस्त भी बैठे हुए हैं और दूसरे मेंबरान भी बैठे हुए हैं लोकल, हम हर जगह इस बात को उठाएंगे। ये हमारा वो है, फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, जैसे बटने का है, अतर लेने का है, कि इस बात को आप नोटिस में रखें आप, कि ये अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें जो बच्चों को इस माशरे से, इस मुल्क से मोहब्बत करना सिखाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमने यहाँ एक पार्टी रखी थी इसी फुर्सत पे दूसरी साइड पर, तो उसमें हमने पिज़्ज़ा सर्व किया था। शायद मेरी कुछ बहनें भी यहाँ बैठी हैं, उनको भी ये वाक़या याद होगा कि एक खातून ने हमारी ने वो पिज़्ज़ा उठाया और साइड पे ले गई। अब इत्तेफाक से उसमें हमने टीचर्स भी आई थी स्कूल की, तो एक टीचर ने जाके उस बच्चे की माँ से, वो उनको जानती थी, बच्चे की माँ से बात की और एक पिज़्ज़ा उठा के खाना शुरू कर दिया उनमें से। तो फ़ौरन बच्चे ने रिएक्ट किया कि मामा इन्होंने हमारा पिज़्ज़ा पलीज कर दिया है। आप देखें, बच्चा अपने टीचर के बारे में कह रहा है और मेरी टांगें कांपने लग गई। मैंने उस माँ को साइड पे ले गया, मैंने कहा ये बच्चे को क्या सिखाया आपने? कहती मैंने नहीं, ये मौलवी साहब ने सिखाया। ये हमारे ये बहनें हैं यहाँ, नीलोफर भी यहाँ है, ये यहाँ का जीता जागता नमूना है बच्चों की तरबियत का। तो अमीर साहब ने जो बात की, अमीर साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बात की है, हम हर जगह उठाएंगे। हम अपने दोस्तों को भी कह रहे हैं, बैठे हुए डॉक्टर साहब और ये सारे, कि इसको हर जगह, बल्कि हम नहीं, हम खुद ख़वातीन भी, कि अपने बच्चों को अगर मदरसे में भेज रहे हैं उस पर नज़र रखें। अपने बच्चे को इंटरनेट पे मौलवी पढ़ा रहा है, उस पर नज़र रखें कि वो क्या पढ़ा रहा है। मेरे साथ यहाँ एक बहन बैठी हुई है, उनके बच्चे को मौलवी पढ़ा रहा था रावलपिंडी से, और बातें कुछ और कर रहा है बच्ची के साथ। मतलब कि आप देखें कि ये चीज़ें देखें, और हम समझते हैं कि जी बच्ची कुरान पढ़ रही है, वहाँ पता लगा कि बच्ची ने शिकायत की है तो मुझसे कुछ और बातें करता है। तो ये चीज़ें हैं, आपने अपने बच्चों को तरबियत देनी है, उनको आगे ले जाना है, बच्चों को अच्छी तरबियत दें। अच्छी तरबियत का मतलब है कि मुकामी माहौल से एडजस्ट करें। आप उनको अगर पाकिस्तान में रख के तरबियत दे रहे हैं तो फिर पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ नहीं चले गए। ये जिनसी बुनियादों पे तरबियत जो है बच्चों की, लड़की को कुछ और कहा जा रहा है, लड़के को कुछ और कहा जा रहा है, लड़की को अच्छी बीवी बनने की तलकीन की जा रही है, जो कि नहीं नामुमकिन है इस माशरे के अंदर। मेरी भी 3 बेटी हैं, कोई भी नहीं मानेगी कि मैं किसी मर्द के खाना बनाऊँ और रोटी पकाऊँ और उसके पैर दबाऊँ। हाईली क्वालिफाइड है वो, कैसे मानेगी? एक वकील है, दूसरी बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर किया हुआ है, तीसरी बिजनेस मैनेजमेंट में हांगकांग में बैठी मास्टर कर रही है। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ को बदलें। आप बच्चों पे ट्रस्ट करें। मेरे साथ कई केसेस आए हैं, मैं बीदर आलना में काम करता था, यहाँ भी रोड गिवर रहा हूँ, अभी भी नाव में काम करता हूँ, कि बच्चों को, जब मैं रोड गिवर था, बच्चों को स्कूल थूर में नहीं भेजा जाता था, लड़के चले जाते थे। एक बहन और ये आज़ादी और भाई 18 साल की उम्र में दोनों आगे पीछे की क्लास में थे। लड़के को इजाज़त मिल गई, लड़की को नहीं भेजा। तो टीचर ने मुझे कंसल्ट किया कि क्या बात में ढील देती, आहिस्ता आहिस्ता तो माने कहा कि प्योर नहीं मानता है। 13 साल की उम्र में से रोज़ा रखवा देते, जबकि उससे पहले कभी नहीं किया होता है, फिर उसकी रोज़ा मुशाही की जाती है। मैडम ये हर एक ने अपनी तरबियत जो है अपने माहौल के मुताबिक, लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चे को जो जिद की आदत आपने स्कूल में डाल दी होती है, वो बड़ी उम्र में जाकर हमने इंतहाबसंदी के ख़िलाफ़ मीटिंग्स हर साल में 2, 3, 4 करते हैं। विजन फोरम के प्लेटफार्म से, फैमिली नेटवर्क के प्लेटफार्म से। पिछले महीने हमने लिटरेचर रूस में बहुत बड़ा इज्तिमा किया था मीडिया सेंटर विजन फोरम में, जिसमें ये इशू था रेसिज्म का और एक्सट्रीमिज़म का, और हम तो इस पे करते रहते हैं। और यह कि सब इस पे करें, सबसे मिलकर करें, और यह कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक मुश्किल काम है मगर ये करने वाला काम है, और इस पर हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद आगे जो बढ़ाएँ और इसको आगे चलाएँ। हमारी बहुत प्यारी शायरा
सीनियर शायरा मौजूद हैं इधर, तो वो उन्होंने एक नज़्म सुनानी है आपको। तो राबिया से आप रूही साहब नज़्म सुनाएंगी। शुक्रिया। थैंक यू आफ्ताब। मोज़िज़ सामीन, ये अभी बैठे हुए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं एक नज़्म की, जो कि बच्चों के नाम ये डेडिकेट करना चाह रही हूँ अपनी प्यारी बहन खिलत की फरमाइश पर। बच्चे तो फूल हैं, बच्चे तो फूल हैं, इनको गलियों की धूल ना बनाओ। बच्चे तो फूल हैं, इनको गलियों की धूल ना बनाओ। बच्चे तो सितारे हैं, ये कितने हमको प्यारे हैं। बच्चों की खुशबू महके कू बकू, महकने से ना रोके कोई। बच्चे की मासूमियत की जुस्तजू फैलने से ना रोके कोई। ये ज़िंदगी के आंगन में कलियों की तरह चिटकती है, इन कलियों को चिटकने दो, फूलों को महकने दो। बच्चे की मासूमियत की जुस्तजू फैलने से ना रोके कोई। ये ज़िंदगी के आंगन में कलियों की तरह चिटकती है, इन कलियों को चिटकने दो, फूलों को महकने दो। ज़िंदगी के दामन में इनको रंग भरने दो। दुनिया हसीन है तो बच्चों के दम से है, दुनिया हसीन है तो बच्चों के दम से है। दुनिया रंगीन है तो बच्चों के दम से है। बच्चे तो फूल हैं, इनको गलियों की धूल ना बनाओ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह कहते हैं कि बाना यर देवी शेर ओ इक्के देवी Doctor. She is very famous guitar player. She is also playing with several bands and she is doing master in music. ये इसलिए कि वो या आपने बोलती हैं या अंग्रेजी बोलती हैं, तो फिर वो जिनका तारुफ करवाया जाए उनको भी तो समझ आनी चाहिए। इनके साथ आगे मार्टिन उल्विन is renowned percussion player of Oslo। तो ये अशरफ शरीफ साहब के शागिर्द भी हैं, इनसे म्यूज़िक की तालीम भी ले रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ बैंड्स के साथ प्ले भी कर रहे हैं। तो अभी म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। अच्छा,
तो वो